बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सास अपने कपड़े मुझसे रोज धुलवाती और धुले हुए कपड़े बगैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मैं हैरान रहती थी कि इससे तो बदबू फैल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी सास किसी को भी अपनी अलमारी के करीब ना आने देती थी। एक रोज मैं राज जानने के लिए जैसे ही सास की अलमारी में कपड़े रखने गई तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम शमसा है। मेरी शादी को साल होने वाला है। मेरी सास शुरू दिन से ही मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी ताज्जुब भरी हरकत मुझे बहुत खटकती। मेरी सास का नाम नरमीना है, जिनका ताल्लुक खाते पीते घराने से है। मेरे ससुर का कपास का अपना कारोबार है। वो मिजाज के बहुत सख्त आदमी हैं। उनके सामने कोई नहीं बोलता था और अम्मा तो उनसे दबके ही रहती। मेरे ससुर के कारोबार में मेरे शौहर उनका हाथ बटाते। मेरी सास बहुत मशकूक हरकतें करती थी। उनके पास एक पुराने तर्ज का संदूक मौजूद था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाल रखती। शादी के दूसरे दिन से ही मैं सब देखती आ रही थी। वो हर रोज अपने कपड़े मुझसे धुलवाती और फिर बगैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मुझे बहुत हैरानी होती कि वो ऐसा क्यों करती हैं। मैंने एक दिन तंग आकर अपने शौहर को अम्मा की हरकतों का बताया तो वो मुझसे झगड़ने लगा। बदलिहाज औरत, क्या फजूल इल्जाम लगा रही हो मेरी मां पर। मैं बहुत रंजीदा हुई कि क्यों उसने मेरी बात का यकीन ना किया। अम्मा के रोज कपड़े धुलवाने की आदत से मैं बहुत तंग थी। मैंने अम्मा से बातों बातों में कहा, अम्मा, मैं बहुत थक जाती हूँ कपड़े धोने के बाद, क्या मैं किचन का काम संभाल लूं? लेकिन उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया। मुझे मजीद परेशानी हुई कि अम्मा ऐसा क्यों करती हैं। मैं अम्मा के कमरे में खाना देने जा रही थी जब मुझे अम्मा के कुछ घसीटने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो मुझे अम्मा वो संदूक बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जो अम्मा उसे छुपाए रखती हैं और चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती हैं। आज से 2 रोज पहले की बात है, जब रात में प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मुझे अम्मा रात के आखिरी पहर किचन में जाती नजर आई। मैं हैरत में थी कि अम्मा रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। अम्मा ने अपने हाथ में खाने की एक ट्रे थाम रखी थी। मैं शुष्तर से उनको देख रही थी। इतना खाना वो कहाँ ले जा रही थी? मैंने उनसे पूछा, अम्मा, ये खाना आप कहाँ ले जा रही हैं? तो बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए। मैं परेशानी के आलम में उनको जाता देखती रही, क्योंकि रात का खाना अम्मा हम सबके साथ खा चुकी थी। अम्मा सीधी अपने कमरे की जानिब चली गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि ये क्या माजरा है। अम्मा ये सब हरकतें क्यों करती हैं? मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह मामूल के मुताबिक अपने सारे काम किए और अम्मा के कपड़े धोए। आज भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, अम्मा, आप अपने सारे कपड़े गीले अलमारी में रखती हैं तो बदबू क्यों नहीं होती? आपके कपड़े ऐसे ही रहते हैं? तो अम्मा मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मुझे खारिश रहती है जिसमें सूखे कपड़े काटते हैं मुझे, इसीलिए मैं गीले कपड़े ही पहनकर सोती हूँ, तो ही सुकून आता है। ये बीमारी मुझे शादी से पहले से ही है। उनकी बात पर मुझे अब भी यकीन न आया, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वो मामूली बातें तो बिल्कुल नहीं थीं जिनको नज़रअंदाज किया जा सकता। मैंने उनकी बात पर सिर्फ असबात में सर हिलाया और अपने काम में लग गई। अम्मा ने रोज की तरह अपने धुले गीले कपड़े उठाए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। मुझे बेचैनी ने आन घेरा। मैं भी उनके पीछे जाने लगी थी कि मेरे शौहर अरहम घर में दाखिल हुए। अरहम घर के इकलौते सपूत थे और मिजाज में बरहमी भी बाप से ही मिली थी। मैं मुतमिन थी, बस कमी थी तो एक औलाद की। अरहम ने मुझसे अपनी खाते वाली किताब का पूछा और कमरे में चले गए। मैंने अम्मा के कमरे में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और अरहम के पीछे ही चली कि कहीं उनको मेरी कोई जरूरत ना पड़ जाए। खाता ढूंढने में कुछ देर तक अरहम जा चुके थे। मैं भी बाहर सहन में उनके पीछे पीछे ही आ गई, जहां मेरी अम्मा अब पड़ोसन को कुछ हिदायत दे रही थी, जिनकी बहू अभी हामला थी। अम्मा ने मुझे आते देखा तो अपने पास बुला लिया। मैंने उनको सलाम किया और चाय बनाने के बहाने उठ गई। उनकी नजरें मुझे खुद का पीछा करती हुई महसूस हुई। मैंने किचन में खड़े ही कुछ आवाजें सुनी जो हमारी पड़ोसन की थी। वो अम्मा को मुझे किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने का बोल रही थी। मुझे उनकी बातों पर अपने अंदर खालीपन महसूस हुआ। रात का वक्त था, सब अपने कमरों में सोने जा चुके थे। अचानक मुझे बादल गरजने की आवाज सुनाई दी और मैं डर कर उठ गई। मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, बारिश में गीले हो जाएंगे। मैं जल्दी से पांव में चप्पल उड़स कर बाहर भागी, पर जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मेरी आंखें बाहर उबलने को थीं। छत के बीचों बीच अम्मा खड़ी थी। वो भी शायद किसी काम से आई हों, लेकिन क्या उन्होंने
وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو میں نے دھویا تھا۔ اماں نے آہٹ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گڑبڑا گئیں اور بولنے لگی کہ وہ میں کپڑے اتارنے آئی تھی، مجھے فکر تھی کہ تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بولتے ہوئے مسلسل ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا اور کپڑے اتارنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے چلی آئیں۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دماغ میں الجھنوں کا جال تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روز بروز اماں کی عجیب حرکتوں نے مجھے الگ راستے کا ہی راہی بنا دیا تھا۔ نہ جانے کیا راستہ ان سب عجیب و غریب حرکتوں کے پیچھے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانا، میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگی۔ اگلی صبح میں ساس کے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے ان کے کپڑوں سے وہی چابی ملی جو وہ ہر وقت اپنے گلے میں ڈالی رکھتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو اماں کے راز کا پتہ چل ہی جائے گا کسی بھی حال میں۔ میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور جلدی جلدی قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھانے لگی۔ جیسے ہی میں اماں کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ الماری میں منہ دیے کچھ کر رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں نے قدموں کی آواز پر جھٹ سے الماری بند کر دی اور میری طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا جیسے اپنی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ میں نے بھی ان کو کچھ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ اماں یہ آپ کی چابی مجھے کپڑے دھوتے ہوئے ملی۔ اماں کی آنکھیں چابی دیکھتے ہی چمک اٹھی۔ اماں نے فوری میری ہاتھ سے چابی کھینچی اور بولی، شکریہ بیٹا، میں صبح سے ہی چابی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں رکھ کے بھول گئی ہوں۔ اماں کی بات پر میں نے بھی کھوکھلی ہنسی چہرے پر سجائی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں کا صرف ایک چابی کے لیے اس قدر بے چین ہونا عام بات نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچ تک کیسے پہنچوں، کیونکہ اماں تو اپنے کمرے سے نکلنے والی ہی نہیں۔ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے ارحم سے بات کر کے ٹھانی۔ رات کو جب سب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، ارحم کیوں نہ اس بار اماں اور ابا کو کہیں گھومنے بھیجا جائے؟ آخر وہ بھی انسان ہے، تھوڑا ذہن بٹ جاتا ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مصروف رہتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنائے نا۔ میری بات سن کر ارحم سوچ میں پڑ گئے اور بولے، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں پتہ ہے نا ابا کے مزاج کا، ان کو ایسی چیزوں سے سروکار نہیں۔ میں بات کر کے دیکھوں گا۔ ارحم نے ابا جی سے بات کی تو انہوں نے تو قطعاً انکار کر دیا۔ مجھے اپنا منصوبہ خاک ہوتا محسوس ہوا۔ میری دعائیں رائگاں نہ گئیں۔ کچھ دنوں بعد ہی کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں اماں کو شادی پر جانا پڑ گیا۔ ابا اور ارحم تو صبح سے جا چکے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے جلدی سے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں کا کمرہ گھر کے تمام کمروں سے بڑا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں گھماتی سوچنے لگی کہ کیسے سچ تک پہنچا جائے۔ ایک ایک چیز کو میں نے اچھے سے دیکھا کہ شاید اماں کسی چیز میں چابی رکھ گئی ہوں۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ لگی جو اماں کے راز تک پہنچا سکے۔ میں مایوس ہوتی باہر جانے ہی لگی تھی کہ میری نظر الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چھری یا کسی اوزار سے اسے کھولا جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے میں کچن کی طرف بھاگی اور وہاں سے چھری لا کر الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر پھر ہائے ری قسمت، کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا۔ اتنا تردد کرنے کے بعد بھی لاک نہ کھل سکا۔ اب میں اس راز تک کیسے پہنچوں گی جس نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ ایسا کیا کروں کہ اماں وہ راز سامنے لے آئیں؟ یہ تو خیر ناممکنات میں سے تھا۔ میں اماں کے کمرے سے مایوس ہو کر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن بری طرح معاف ہو گیا تھا۔ ساری کڑیاں کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی تھیں۔ آخر کوئی کیوں گلے میں چابی ڈال کر گھومے؟ ایسا بھی کیا ہے اس میں جو بہت قیمتی ہے اور اماں وہ سب کی نظروں سے بچانا چاہتی ہیں؟ میں تو سوچ سوچ کر بھی تھک چکی تھی۔ آخر کار ذہن میں جھماکا سا ہوا، کیوں نہ میں اماں کے کمرے میں رات کو چھپ جاؤں اور سارا ماجرا دیکھوں کہ وہ آخر کرتی کیا ہیں، ان گیلے کپڑوں کا راز کیا ہے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب سب کے سامنے سچ لا کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اماں انتہائی تیش کے عالم میں میرے کمرے میں آئیں اور غصے سے بولنے لگیں، تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے ذلیل لڑکی؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ آخر کیا لینے گئی تھی تم وہاں؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گئی تھی تم؟ اماں لال پیلی ہوتی مجھ پر برس رہی تھی۔ میں ششدر سی ان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی؟ وہ بھی شاید میری سوچ پڑ چکی تھی، تبھی چھری میرے آگے لہرائی۔ یہ اپنے کالے کرتوت کر کے وہیں چھوڑ آئی تھی تم؟
آنے دو آج تمہارے شوہر کو، بتاتی ہوں اسے کیسے اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اگر ارحم کو پتہ چل جاتا وہ نہ جانے کیا کرتا۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اماں مجھے معاف کر دیں، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں منہ بسورتی باہر چلی گئیں۔ میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ کچھ کرم کر اپنا، اماں ارحم کو کچھ نہ بتائیں۔ شکر تھا کہ اماں نے ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس دن کے بعد اماں کی نظریں ہر وقت مجھے کھوجنے میں لگی رہتی۔ میں اب سب چھوڑ کر ان کا خیال رکھتی۔ ان دنوں کاروبار کی وجہ سے ابا کو اور میرے شوہر کو 15 دن کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس اکیلے تھے۔ میری ساس مجھے دن رات کام میں مصروف رکھتی۔ ان دنوں میں بالکل بھول چکی تھی کہ مجھے کسی بات کا بھی پتہ لگانا ہے۔ اماں مجھے رات گئے کام پر لگا دیتی۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان رہتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ میں اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتے رہے تھے، لیکن ابھی تک اماں نے میرے سامنے کوئی حرکت نہ کی تھی ایسی جس سے میرا شک ان پر جائے۔ یہ ابا کے جانے کے 5ویں دن کی بات ہے، جب اماں کو میں نے کچن سے کافی ساری کھانے کی چیزیں لے جاتے دیکھا۔ وہ سارا سامان ایک تھیلے میں بھر رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ اماں یہ سامان کہاں لے کر جائیں گی اور کس کو دیں گی۔ ابھی میری حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ مجھے اماں واپس آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے ان کے آنے سے پہلے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اماں نے کمرے میں آ کر وہ تھیلا بیڈ کے نیچے رکھا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں کا بیڈ کے نیچے تھیلا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میری تو سانسیں ہی رکنے لگی تھیں۔ اماں کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اب مجھے بہت خوف محسوس ہوتا۔ وہ جو کرتی تھی عام باتیں تو نہیں تھیں جن کو نظر انداز کیا جا سکے۔ میں نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور آگے کی کارروائی کا انتظار کرنے لگی کہ اب اماں کیا کریں گی، لیکن وہ اپنے پلنگ پر گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی تھیں۔ میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا اپنی حرکتوں سے کہ میں اب حقیقت تک پہنچوں۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور سوچتی رہی کہ اس سب سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ آج اماں کی کچھ سہیلیاں گھر آ رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے سارا کھانا بنانے کو بولا۔ میں نے کھانا تیار کر کے اماں کو بتایا۔ تب تک ان کی سہیلیاں بھی آ چکی تھیں۔ وہ سب بھی اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھیں۔ اماں نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ سب بہت اچھی تھیں سوائے ایک کے جو مسلسل طنز کے تیر اماں پر برسا رہی تھیں۔ وہ شاید اماں کو کافی عزیز تھیں، جبھی چپ چاپ وہ برداشت کرتی رہیں۔ کھانے کا دور چلا تو اماں نے مجھے اپنے کمرے سے پاندان لانے کو کہا کہ کھانے کے بعد سب پان کھائیں گے۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور پاندان باہر لے جانے لگی۔ اچانک میرا پاؤں مڑا اور پاندان نیچے جا گرا۔ ابھی میں درد سے نہ سنبھلی تھی کہ سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میری نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ وہی چابی تھی جو مجھے اماں کے راز تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے جھپٹنے کے انداز میں وہ چابی لی اور اسے اپنے پلو کے نیچے چھپا لیا۔ پھر پاندان سمیٹ کر باہر چلی آئی جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے پاندان اماں کے سپرد کیا اور خود سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ آج رات اماں کے سونے کے بعد میں اس راز تک پہنچ پاؤں گی جو اماں ہم سب سے اتنے سالوں سے چھپاتی آ رہی ہیں۔ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو ان کو یہ کرنے پر بے بس کرتی ہے، مجبور کرتی ہے؟ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید چائے کا بول رہی تھیں۔ میں نے گہری سانس بھری اور کچن میں آ گئی۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور پتی ڈالنے لگی، پر اچانک ہی پتی کی خوشبو سے مجھے چکر آنے لگے۔ اماں جو کچن سے کچھ لینے آ رہی تھی مجھے سر تھامتا دیکھ کر فوراً میری طرف بڑھیں اور مجھے گرنے سے بچایا۔ اماں نے جلدی سے مجھے لٹایا اور ڈاکٹر کو بلوایا۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی اسے سن کر طبیعت پر چھائی ساری کثافت دور ہو گئی۔ دل میں جیسے خوشیوں کی نئی کمپلیں پھوٹ پڑی تھیں۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ سکھ میں بدل دیا۔ اماں تو میرے صدقے واری جا رہی تھیں۔ اماں نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کو وہ بھی دادی بننے جا رہی تھیں۔ میں جب حاملہ ہوئی تو ایک دن اماں میرے پاس ایک بوسیدہ سی قمیص لے کر آ گئیں جو کافی گیلی تھی۔ مجھے اسے دیکھتے ہوئے بھی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے وہ قمیص پہننے کو کہا۔ مجھے حیرت ہوئی، اماں مجھے یہ قمیص کیوں دے رہی ہیں، وہ بھی اس قدر گندی؟ اماں کی بات پر میں نے سرے سے انکار کر دیا۔ میں یہ نہیں پہنوں گی اماں۔ تو اماں بولی، جب میں حاملہ ہوئی تھی تب میں نے یہی پہنی تھی کیونکہ تمہارے سسر کو وارث چاہیے تھا اور یہی اس گھر کی ریت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلی اولاد وارث ہوگی۔ تمہارے سسر نے سختی سے کہا ہے کہ ان کو پہلا سپوت اپنے خاندان کا نام چلانے والا چاہیے، ورنہ اپنے گھر بیٹھنے کو تیار رہنا۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اماں کی باتیں سن کر تو مجھے دھچکا سا لگا۔
ابا آخر اتنی کڑوی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ وارث کا اس قدر غرور! میں رونے لگی تو اماں نے مجھے چپ کروایا اور قمیص پہننے کی تاکید کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ میں عجیب نظروں سے پاس پڑی پھٹی پرانی قمیص کو دیکھنے لگی جو کافی بری حالت میں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی قیمت پر بھی میں یہ قمیص نہیں پہنوں گی۔ میں اماں کے کمرے کے بجائے آج اپنے کمرے میں تھی جب مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی۔ میرے اور اماں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میں ہمت کر کے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ آج پھر معمول کی طرح اماں کھانا لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ میں بھی چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں اپنے کمرے میں آئیں اور کھانا ٹیبل پر رکھا۔ ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور بیڈ کے نیچے رکھے صندوق کو نکالا اور اسے کھولنے لگی۔ جیسے ہی اماں نے وہ صندوق کھولا میرے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ اس صندوق میں موجود چیزوں کو دیکھ کر میں تحیر زدہ ہو گئی۔ پورے صندوق میں طرح طرح کے کھلونے اور کپڑے تھے۔ اماں نے اس میں سے ایک کھلونا نکالا اور صندوق کو واپس تالا لگا دیا۔ میں حیران کن نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اماں چلتی ہوئی الماری کے پاس آئیں اور اسے کھولا۔ جو ہی اماں نے الماری کے پٹ کھولے میری تو روح لرز گئی، جسم جیسے بے جان سا ہونے لگا۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی اماں نے اسے سائڈ پر کھسکایا جہاں کوئی خفیہ راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر اماں کے پیچھے قدم رکھے۔ میرے جسم کی کپ کپاہٹ، ٹانگوں کی لرزش مجھے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اماں ایک راستے سے گزر کر چھوٹے سے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ میں ان کے پیچھے ہی دیوار کی اور پہ چھپ گئی، پر اپنے سامنے منظر پر دیکھتے ہی میری آنکھوں کی پتیاں پھیل گئیں، زبان جیسے گنگ ہو کر وہیں پہ رہ گئی۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح پتھرائی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں اماں کسی 13-14 سال کی بچی کو وہ کھلونا دے کر کھانا کھلا رہی تھی۔ میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ بچی کچھ الگ سی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گر پڑتی میں نے پاس پڑی مشال کو تھاما۔ اماں پیچھے آہٹ پاتے ہی چوکن نہ ہوئی، وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ فق ہو گیا، چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ اماں نے خود کو سنبھالا اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے اماں پر بے حد غصہ تھا کہ یہ سب وہ کیا کھیل رچا رہی ہیں۔ میں نے چھوٹتے ہی ان سے سوال کیا، کون ہے یہ بچی اور اس طرح اسے سب سے چھپا کر کیوں رکھا ہے آپ نے؟ اتنے سال سے اگر آپ نے مجھے سچائی سے آگاہ نہ کیا تو میں ابھی ابا کو فون کر کے بلوا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اماں ساری کہانی بتانے لگی۔ میری جب شادی ہوئی تو ہم بہت غریب تھے بیٹا، اور جس سے شادی ہوئی وہ بہت سخت مزاج، ارحم کے ابا کافی گرم مزاج کے مالک تھے، شروع سے ہی ظالم جابر۔ انہوں نے شادی کے بعد سے مجھے کوئی سکھ نہ دیا۔ شادی کے تیسرے ماہ ہی انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے وارث کی رٹ لگا لی۔ انہیں بیٹی کے نام سے نفرت تھی کہ ہمیں اب وارث ہی چاہیے۔ ارحم کے ابا مجھے دن رات بانجھ ہونے کے طعنے دیتے۔ میں بہت پریشان رہ لگی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے میری اماں نے میرے لیے پیر بابا کے مزار پر منت مانگی کہ مجھے اولاد ہو جائے، اور میں ہر روز اس منت کا دیا جلانے مزار پر جانے لگی۔ ایک رات میں واپس آ رہی تھی کہ میرے کانوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں فوراً آواز کی سمت لب کی۔ جنگل میں درخت کے بالکل ساتھ ایک بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ملا۔ میری روح لرز گئی۔ یہ کون منحوس بد نصیب ہے جو اس طرح اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ میں نے اس بچے کو لیا اور گھر آ گئی۔ شاید یہ خدا کی طرف سے میرے لیے انعام تھا، میری دعاؤں کا۔ میں نے اسے سب سے چھپا کر رکھا۔ میری جس بھی چیز کو یہ چھوتی اس میں برکت ہو جاتی۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ جب یہ میرے گیلے کپڑے کو چھوتی تو میرے گھر کے رزق میں برکت ہوتی۔ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ میں اسے چھپا کر رکھتی۔ اگر میں کبھی ارحم کے ابا کے سامنے بیٹی کا ذکر بھی کرتی تو وہ برہم ہوتے اور بولتے کہ بیٹیاں تو صرف ناک ہی کٹواتی ہیں، مجھے نہیں چاہیے، منحوس ہوتی ہیں یہ۔ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دوں گا۔ مجھے صرف میرا وارث چاہیے جو میری طرح ہو، ایک مرد، مضبوط اور طاقتور بھی۔ مجھے ان کی سوچ پر افسوس ہوتا، لیکن میں بے بس کر بھی کیا سکتی تھی۔ جیسے جیسے یہ بڑی ہوئی میرے دن بدلنے لگے، کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے اسے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی تو اللہ پاک نے مجھے ارحم عطا کیا۔ میں بہت خوش تھی، پر دل میں بہت عجیب سا ڈر بھی تھا کہ یہ بچی سامنے نہ آ جائے۔ بس اسی لیے چھپا کر رکھا۔ جو قمیص تم کو دی وہ اسی نے مجھے ارحم کے وقت دی تھی، تبھی میرا ارحم ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی
जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो बेटा। अम्मा की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब्बा की सोच पर यह हमारा मुआशरा है, वारिस होना औरत की ज़िंदगी का मकसद बना दिया जाए, इसे ज़हनी अज़ियत दी जाए। मैं अम्मा से मुआफ़ी मांगने लगी कि मैंने उनको गलत समझा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरा फ़ोन बजा। जो खबर सुनने को मिली, ऐसा लगा मानो किसी ने कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। अरहम का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों टांगों से मासूर। ये सुनकर अम्मा तो बेहोश हो गई। मेरी अपनी हालत बहुत बुरी थी। मेरे ससुर बहुत बुरी तरह बिखरे थे। उनका सारा गुरूर और तनतना झाग की तरह बैठ गया था। उनके तकब्बुर की सज़ा मिल चुकी थी। मैं अपने नसीब पर सब्र कर गई, क्योंकि रब बेहतर लेकर बेहतरीन अता करता है। मैं हर हाल में खुश थी। बस अरहम की बेबसी मेरा कलेजा चीर देती थी। इन सब हादसों ने अम्मा को चारपाई से लगा दिया था। मैं उस बच्ची को बाहर ले आई और अपने साथ रखने लगी। उस बच्ची से अलग ही उनसियत थी मुझे। अपने बिखरे घर को देखकर मैं ये सोचती थी कि जब लोग मरते हैं तो गुरूर किधर जाता है। बेटियों से नफरत का प्रचार करने वाले सारी जिंदगी बेटों का रोग पाल लेते हैं। गुरूर सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर जचता है। ऐसे अल्फाज से गुरेज करें जो बाद में आपके लिए सारी जिंदगी सज़ा बन जाए। जो लोग अपने नसीब पर मुत्तमिन होते हैं तो उनको ऐसे नवाजा जाता है कि बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। गुरूर खाक से बने और खाक में मिलने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि तकब्बुर एक ऐसा नाग है जो सबसे पहले अपने करने वाले को डसता है और सारी जिंदगी के नासूर दे जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।